दोस्तों, हम जन्नत की नेमतों का बयान पार्ट 3 आज हम सुनने वाले हैं, जो मौलाना फयाज सैयद ने बेहतरीन तकरीर किया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट से करते बना हैं। रहे उन्होंने इस दौर में भी इतनी महंगी ईंट आती 10,000 रुपये में आती, दूसरी 5,000 में आई थी सस्ती वाली। अंदाज़ा लगाई मोती से एक एक ईंट बनी है, ज़मरुद पत्थर से एक एक ईंट बनी है, याकूत की एक एक ईंट है। अल्लाह ने कितना मोमिनों के लिए तैयार करा। ये तो सिर्फ माली, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मामला चल रहा है, तो नेमतें कैसी होंगी लाजवाल। बहरहाल खाने और पीने का क्या मामला हो। ऐसे महलात बने हैं और ज़ाफ़रान की खेतियाँ जिस घास जैसी लगाते हैं, दुनिया में ज़ाफ़रान लगी हुई है। इसी तरह आप फरमाते हैं, हदीस के अंदर मुस्लिम की रिवायत है, बाज़ महलात में सोने के बागात होंगे जिनकी हर चीज़ सोने की होंगी, हर चीज़ सोने की होंगी। बाज़ महलात चांदी के होंगे जिनकी हर चीज़ चांदी की। जन्नत याद नहीं तो एक स्पेशल मुकाम है, स्पेशल लोगों को है। लेकिन कुछ ऐसी भी जन्नत है जहाँ मोती और वो नहीं गा रहा है, दूसरा है सब सोने का, सब चांदी का। लोगों के अलग अलग मुकामात, अलग अलग अमाल के अतबार से। इसी तरह जो है सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जन्नत के महलात में बड़े बड़े जो है गुम्बद, खूबसूरत सफ़ेद मोती से तामीर करदा गुम्बद बने होंगे। याद रखिए, दुनिया में कोई इंसान गुम्बद वाला घर नहीं बना सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर कि एक शख्स जो है अपने घर पे गुम्बद जैसा बना रहा था, उसे बताया गया कि अल्लाह के रसूल ने इसको नापसंद किया, उसने फ़ौरन तोड़ दिया। उसने पसंद नहीं किया उसको। लेकिन जन्नत में घर गुम्बद बने होंगे, डोम्स बने होंगे उसमें, जो मोती के बने होंगे। इसी तरह जन्नत के खैमे, ये तो कंस्ट्रक्शन का मामला हुआ, घर कैसे होंगे। उसमें खैमे घर के बाहर आउटडोर में आप बनाते हैं छोटे से रूम, कभी कभार बैठ जाए, झूला वूला लगा होता टहलने के लिए। खैमे जो साइड में होते हैं, घर से अलग बनाते हैं, वो खैमे कैसे होंगे सिर्फ वो देख लीजिए, सुन लीजिए, तो मैं समझता हूँ घर कैसे होंगे कि तो उसकी बहुत तफसीलात नहीं आ रही है। खेमों से घर का अंदाज़ा लगा लीजिए। आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता, सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 72 और 73 के अंदर फरमाया, हर जन्नती के महल में खूबसूरत खेमे होंगे जिनमें अहले जन्नत की पूरे क़याम पजीर होंगी। आउटसाइड अपने घर के अंदर तो एक अलग मामला है, बाहर जो खेमे लगे हैं उसके अंदर उनकी हूरी होंगी, खेमे लगे हैं। और एक खेमे के ताल्लुक़ से आप फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जन्नत का हर खेमा कम से कम 60 मील का होगा। 60 मील, समझ रहे आप? 60 मील किसको कहते हैं? 60 मील, मील बहुत लंबा हिसाब होता है। किलोमीटर में तब्दील करो तो 1.7 से उसको ज़रूर देना पड़ेगा, तो निकलेगा किलोमीटर का हिसाब। 100 से ऊपर चले जाएंगे। 60 मील का एक खेमा है जो घर के बाहर होगा, सिर्फ लगा हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए। यहाँ दुनिया के अंदर किसी प्रोग्राम में किसी वक्त ज़रूरत पड़ने पर छोटा सा मंडप डाले तो कमर टूट जाती। खेमा जो बाहर लगा हुआ है 60 मील का एक खेमा होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो जो खेमा लगा होगा ना मंडप का, उसमें जो महल होगा वो जो बना हुआ, वो 60 मील के सिर्फ एक मोती के अंदर तराश के बना हुआ रहेगा। वो एक खेमा जो 60 मील का है, वो एक साबित मोती में फरिश्तों ने तराश के बनाए हुए होंगे। मोती सफ़ेद कैसा खूबसूरत होता है ना, अंदाज़ लगाई क्या खूबसूरती होगी उस घर की। 60 मील का और एक मोती में बनाया हुआ, तराश कर, तोड़ कर उसको। ये अदना घर के बाहर के लॉन के बाहर का सिटिंग एरिया है। तो अंदर क्या होगा घर के अंदर, जिसके घर के लॉन में घुसकर ही आप अंदाज़ा लगा ले सकते अंदर की नेमतें क्या हो सकती हैं। 60 मील का खेमा। इसी तरह उन खेमों के अंदर अहले जन्नत की जो है हूरें होंगी और वो उनके मुंतज़िर, उनका इंतज़ार करती रहेंगी। और जन्नती आदमी जो है वक्तन फ़वक्तन अलग अलग खेमे, कई खेमे होंगे, उसका स्टेटस, उसके आमाल, उसको अल्लाह ने क्या अता किया, उसके एतबार से कई खेमे हैं जिनमें वो वक्तन फ़वक्तन आता और जाता रहेगा। इसी तरह जन्नत के बाज़ार, जन्नत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो है ये रिवायत जो है सही मुस्लिम की आपने फरमाया, जन्नत में बाज़ार होंगे मोमिनों के, और वो जुमा के दिन लगेंगे। सिर्फ किस दिन लगेंगे? जुमा बाज़ार, जुमा के दिन वो बाज़ार लगेंगे। लेकिन और जन्नत उन बाज़ारों में जाएंगे, ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, लेकिन उन बाज़ारों में औरतें नहीं जाएंगी। जन्नत के बाज़ार में भी औरत नहीं निकलेंगी, वो घर में ही रहेंगे। और जन्नती जब मर्द जन्नत के बाज़ारों में जाएंगे, बाज़ार में जाएंगे, तो हवा चलेंगी। आप फरमाते हैं, जब हवा चलेंगी तो हवा के अंदर मुश्क और ज़ाफ़रान उड़ कर आएंगी और आकर उनके चेहरों पर और कपड़ों पे लग जाएंगी, जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएंगी और स्मार्ट हो जाएंगे और हैंडसम हो जाएंगे। जब वो घर वापस आएंगे, तो एक हवा यहाँ भी बीवियों पे चल पड़ी होंगी, वो भी खूबसूरत हो जाएंगी। जब वापस आएंगी तो बीवियाँ कहेंगी, आप तो बड़े हसीन और जमील हो गए। तो शौहर कहेंगे, फिर तुम भी कहाँ बची, तुम भी तो बड़ी हसीन और जमील होगी हमारे जाने के बाद। दुनिया के बाज़ार में गए तो काले पीले होकर आना पड़ता होगा, कचरा, धूल, मिट्टी, धुआं,
ہے نا. آ کے آپ کو کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا کہ یہ سب نکلنا ہے. جنت کے بازار میں ہوا چلیں گی جس کی دھول زعفران اڑ کے آ کے لگیں گی, خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گی آپ کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بازاروں میں جانا ویسے اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ عورتیں جنت کے بازار میں بھی نہیں آئیں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مرد جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی, یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بازار جا کے آنے سے, اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے, اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو, تو وہ کہیں گے تم بھی تو بڑی حسین جمیل ہو. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جنت کے درخت کے تعلق سے آتا ہے, اللہ رب العزت نے قرآن جو فرمایا کہ جنت کے اندر جو ہے, جیسا کہ سورہ رحمان آپ پڑھ لیں, بہت سارے درختوں کے اس میں الفاظ ہیں, جس کے اندر خاص طور سے جو ہے پھل درختوں کے اندر جو ہے کھجور, انار, انگور, اسی طرح کیلے اور بیری کا تذکرہ ہے. انار, انگور اور جو بیر ہوتا ہے آپ کا بیر, اور اس طرح کیلا, یہ جو ہے جنت کے پھلوں میں سے, اور بھی پھل کے تذکرے ہیں لیکن یہ چند پھل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ کانٹوں کے بغیر ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے کیلا اور بیری بھی جنت کا درخت ہے, اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 27 سے لے کر 32 میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی. بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے. کتنے لمبے سائے ہوں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھاگتا رہے گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائے گا. 100 ایئرس تک بھاگتا رہے گا, گھوڑا چلاتا رہے گا کنٹینیو, تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے باہر نہیں نکلیں گا. اتنے بڑے بڑے اور بہترین درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے. یاد رکھیے ان درخت کی اہمیت تو بہرحال کاشتکار جانتے ہیں کیا ہوتی ہے, کتنی محنت کرنا ہوتی ہے, تو بھی درخت کتنے بڑھتے اور کتنے دن جیتے. 100 سال تک گھوڑا دوڑے, جو درخت ختم نہ ہو تو کیا حال ہوگا درخت کا, کیا حال ہوگا اس کے پھلوں کا, اندازہ لگائیے. اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے, ان کے تنے سونے کے ہوں گے. اندازہ لگائیے کتنے قیمتی جھاڑ ہے. اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے کچھ تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی, جس میں سے ایک تسبیح ہے, ذکر یہ ہے, جس کے کرنے سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں درخت لگ جاتے ہیں اگر مومن اس کو ذکر کرے. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس کلمے کو پڑھے تو ہر کلمے کے جملے کے بدلے ایک ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ, پھر فرمایا والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک کلمہ ہے, 4 جملے ہیں, چاروں جملے آپ نے فرمایا ایک جملے پہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ درخت جو انسان یہ پڑھیں گا, آپ نے فرمایا اس کے جو ہے ہر جملے پر ایک درخت اس کے اوپر جو ہے لگ جائیں گا. اسی طرح آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جو ہے روایت جامع ترمذی کی ہے کہ جنت میں ایک کلمہ ہے جو انسان دنیا میں پڑھے گا تو جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لیے لگا دیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, جو شخص یہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا, ایک جھاڑ لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, جو شخص اس کو پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک جھاڑ لگا دیا جائے گا. الحمدللہ میں نے 10 جھاڑ اب تک لگا دیے اپنے خود کے, اب آپ اپنے اپنے جھاڑ لگاتے رہیے. ٹھیک, 10 جھاڑ تو ہو گئے, ظاہر سی بات ہے, آپ نے فرمایا لگے تو لگ گئے, وہ جھاڑ ہو گئے. کل میں ادا کی اور جھاڑ آپ نے تیار کر دیا. جنت کی کھیتی دنیا میں انسان کو تیار کرنا, جتنے چاہے وہ درخت لگا لیں. اسی طرح جنت کے ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہا, یہ جو ہے روایت مسند احمد کی آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے, اس کا نام طوبہ ہے, اور یہ جنت کے جو ہے اتنا سایہ دار جو ہے درخت ہے کہ اس کا سایہ بہت لمبی مسافت 100 سال تک چلتا ہے. دوسری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. وہ جھاڑ, اس کو جو پھل لگتا ہے, اس پھل کو فرشتے نکال کے اس سے ایک کلاتھ, ایک کپڑا بنائیں گے جس سے جنتیوں کے کپڑے سلے جائیں گے. دنیا میں بھی الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں نا, جوٹ ہوتا ہے جو جھاڑ پر لگتا ہے, سلک ہوتا ہے جو کیڑے پیدا کرتے ہیں نا, الگ الگ ہوتا ہے, کاٹن ہوتا ہے جو جھاڑ پہ لگتا ہے, تو اس سے کپڑوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے. یہ ایک جھاڑ ہوگا طوبہ جس سے جنتیوں کے جو ہے کپڑے جو کیا جائیں گے. زیتون کے تعلق سے زیتون بھی جو جنت کا جو ایک درخت ہے. اسی طرح جو ہے جنت کے پھلوں کے تعلق سے تذکرہ آتا ہے جو حدیث کے اندر ملتا ہے, اور قرآن کی جو بہرحال آیتوں میں بھی یہ ملتا ہے, جس میں سے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر اس کے 27 سے 33 میں اللہ نے فرمایا جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں ہوں گے, کبھی کم نہیں ہوں گے, وافر مقدار میں جتنا چاہا. اب پھلوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ انسان بیمار ہو تو ہی کھانے کو ملتے ہیں قیمت کے اعتبار سے. وافر مقدار میں ہوں گے. جنت میں ہر موسم میں ہر پھل ملے گا, انتظار بھی نہیں کرنا ہے. ابھی تو میرے پاس پیسہ ہے جیب میں لیکن پھل نہیں ملتا ہے, کیا کریں گے.
ہر موسم ملیں گا. جنت کے پھل جو ہے حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑیں گی کس کو کہ مجھے چاہیے. دنیا میں کوئی پھل دیکھے ہوئے تو خالی دیکھتے گزر جانا پڑتا آپ کو کہ تو بغیر اجازت کھا نہیں سکتے آپ. اجازت نہیں لینی پڑیں گی. جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. جنت کے پھل جو ہے گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے. اور کیلا بھی جو ہے اور بیری یہ جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے. نہ سڑ رہے ہیں نہ موسم کی ضرورت ہے, جتنا چاہو کھاؤ, اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنی زندگی کے واقعے سناتے ہوں گے, ہم چھوٹے تھے کھیت میں جا کے توڑ کے لاتے تھے, یہ پکڑ کے مارتا تھا, وہ پکڑ کے کرتا تھا, انہوں نے ایسا کیا. بہت مشکل ہے. جنت میں کوئی مارے گا نہیں, کوئی اجازت نہیں, جس کے چاہے جتنا چاہے لے لے آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں جنت کے تعلق سے, جنت کی کھجور جو ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مٹکے کے برابر بڑی ہوں گی, دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. اور آگے فرمایا مکھن سے زیادہ نرم ہوں گی. مکھن ہوتا ہے نا, بٹر کتنا نرم ہوتا ہے, اس سے زیادہ نرم ہوں گی. یہ کھجور کا تذکرہ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا جنت کے پھل, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو اگر دے دیا جائے تو آپ نے فرمایا تم اے صحابہ کی جماعت اگر اسے کھاؤ تو قیامت تک کھاتے رہو گے بھی تو ختم نہیں ہوگا. ایک خوشہ صرف. دوسری روایت میں فرمایا کہ جنت کا اگر ایک خوشہ دنیا میں لا دیا جائے اور ساری مخلوق بھی کھاتی رہی دنیا کی تب بھی وہ ختم نہیں ہونے والا. اتنا زیادہ, اتنا بڑا, اتنا عمدہ, یاد رکھیے اتنا عمدہ. ٹھیک. اور یہ چیز محال نہیں سمجھنا. دنیا کے اندر بھی کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے, جیسے اللہ رب العزت نے زمزم کو رکھا ہے نا. زمزم ہزاروں سالوں سے چشمہ بہہ رہا ہے, کروڑوں میں لوگ روز پانی پیتا ہے, پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا اگر مثال دیکھنا اس نعمت کا تو دنیا میں بھی ایک نعمت اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہزاروں سال سے لازوال بہہ رہی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس میں آج تک کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کبھی, ارے یار کیسا ہوتا ہوں, تو زمزم کو لے لیجیے, دنیا میں ہی سمجھ لیجیے آپ. 6000 سال سے تو بہہ رہا ہے وہ چشمہ, کروڑوں لوگ لیتے ہیں لیکن آج تک کم نہیں پڑا. جب دنیا میں اللہ دے سکتا ہے ایسی لازوال نعمت, آخرت میں کتنی اٹھا کے رکھیں گے اس نے. اسی طرح جنت کی اب نہروں کی طرف آتے ہیں ہم کہ جنت میں میٹھے پانی کی خوشبودار, جو کہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 15 میں اللہ نے فرمایا جنت میں جو ہے میٹھے پانی, خوشبودار ذائقے والے دودھ. ہوتا ہے نا دودھ بھی دنیا میں فلیور والا آتا ہے, ہر کوئی نہیں پی سکتا ہے لیکن طاقت پیسہ لگتا ہے اس کے. تو ذائقے دار دودھ والی نہریں, لذیذ شراب والی نہریں, اور اسی طرح جو ہے شفاف شہد کی نہریں. شفاف کیونکہ شہد میں کئی موم آ جاتا ہے, مری مکھی آ جاتی ہے. شفاف کلین ایک دم, کوئی مشکل نہیں, کوئی دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو اس کے اندر. شفاف شہد کی نہریں بہتی ہوں گی اور جنتی لوگ جو ہے اس کا جو ہے مزہ اٹھائیں گے, اس کا ذائقہ لیں گے اور اسے ہمیشہ پیتے رہیں گے. کبھی اس سے دل اچاٹ نہیں ہوں گا. آپ کو 2-4 دن کو ایک جوس دے دیا تھا, آپ بولتے یار جزاک اللہ, اگر چینج ہو تو زیادہ اچھا ہے, کوئی جسم نہیں پی سکتے آپ. وہاں ہمیشہ پئیں گے اور کبھی اس میں اکتاہٹ بوریت محسوس نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے, جس کا پانی آپ فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا رہنے والا ہے. جنت کی ایک نہر ہے جس کا جو ہے دودھ جو کوثر کہتے ہیں, ان اعطیناک الکوثر, جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو عطا کی کوثر وہ یہ ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے آپ نے جامع ترمذی کی روایتیں, اہل جنت حسب خواہ جنت کی نہروں کو چھوٹی چھوٹی کیریاں بنا کر اپنی جنتوں میں لا لیں گے. بڑی بڑی نہریں بہتی رہیں گی, جنتی جب چاہیں گا اس میں سے ایک سیکشن نکالیں گا اور اپنی جنت کے اندر لے لیں گا, اپنے گھر کے اندر لے لیں گا جب چاہے, ہے نا. یہاں کتنی مشکل ہے, صرف پانی کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. ایک پانی کا نل جا رہا, اس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتا, پھر ایک گڑھا کھودنا پڑتا, پھر محنت مشقت کرنا پڑتا, اس کے بعد بھی کبھی آتا نہیں بیچارہ. وہاں نہریں بہہ رہی ہے, اتنی بہہ رہی ہے کہ دن اور رات بہہ رہی ہے, اور جنتی اپنے گھروں پر جب چاہیں گے کاٹیں گے اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو اندر لے لیں گے. جس کو جو نہر چاہیے ہوں گی اپنے گھر میں لے جائیں گا, کوئی انہیں پوچھنے والا اور نہ نہر کم ہونے والی ہوں گی, یاد رکھیں. اسی طرح اہل جنت کا کھانا اور پینا کیا ہوگا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا, کہا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا, پہلا کھانا. دوسرا کھانا آپ نے فرمایا اور کہا بیل کا گوشت دیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا پینے کا چیز جو ہے سلسبیل نامی ایک جو ہے مشروب ہوگا. سلسبیل ایک سمجھو پینے کی ایک چیز ہوگی, مشروب ہوگا. یہ فرسٹ ویلکم کٹ جس کو بولیں گے, آتے جو ہوتا نا ویلکم کٹ جو دیا جائے گا جنتیوں کو, یہ 3 کھانے ان کو دیے جائیں گے. نام دنیا کے ہے, بنے ہوئے وہاں, یاد رکھیے. تو کبھی بھی ہم تصور نہیں کر سکتے ٹیسٹ کیسا ہوگا اس کا, بہرحال. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, اہل جنت جو کھانا کھائیں گے تو ان کی ایک روٹی جو ہے دنیا کے برابر قیمت کی یا دنیا کے برابر سائز میں ہوں گی. بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس میں. ایک روٹی کی کاسٹ جو ہے دنیا کے برابر ہوں گی,
یا ایک روٹی دنیا کا، اس لیے کہ جو شہوتیں، جو لذتیں تو نے اس کے اطراف پھیلا دیے جہنم کے، شاید کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائیں گا اور کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ جنت حاصل کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ ہم جتنے آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اتنے آسانی سے نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جنت کے تعلق سے، فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ جو سنا جس نے وہ دوڑا، مطلب جس نے بھی سنا جنت کے بارے میں وہ بھاگا، وہ بھاگا مطلب اس کے لیے اس نے کوشش کی، اور پھر کوشش کی تو اس نے حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کا مال سستا نہیں ہے، اللہ کی جنت سستی چیز نہیں، آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، اس کے لیے کوششیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنتیں جو ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے جو شخص جو ہے جنت پانا چاہتا ہے وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے جنت کے خواہشمند کسی انسان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جہنم سے جو شخص بھاگنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، وہ سو نہیں سکتا۔ سکون کی سونا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئی نہ، مانا یہ کہ سکون سے سو نہیں سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور جنت حاصل کرنے والا شخص دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آج ہمارا معاملہ تو اتنا سکون کا ہے، پھر ہمیں اللہ سے جنت کی امید ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں جہنم سے اللہ ہمیں نجات دے، اور اعمال اور کوششوں کے اعتبار سے ہم رتی برابر بھی آگے بڑھنا اس معاملے میں نہیں چاہتے ہیں۔ تو کہا میں نے کسی انسان کو جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی انسان کو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے اور کسیلے، بہت مشکل ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے۔ دنیا میں جو اعمال کرنا سخت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے میٹھے پھلدار ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو اعمال میٹھے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کڑوے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ دنیا کو ہم کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تبھی آخرت کو ہم جو ہے پا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا دنیا کے تعلق سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب دنیا مومن کے لیے قید ہے، جس میں قید خانے میں کیسے انسان زندگی گزارتا ہے، بس جیسے مل جائے، جو ہو جائے، جیسے تیسے گزر جائے، آزاد ہوں گے تو پھر سب دیکھا جائے گا، ہے نا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے اصول، ضوابط، لوازمات، حرام حلال لاگو ہوتا ہے، جس کے سے بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ آزاد ہے۔ اور کافر کے لیے جو انکار کرتا ہے اسلام کا، اس کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، وہ سب کچھ جو چاہے کر لے، لیکن آخرت اس کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کی نعمتیں یہ فری نہیں ملتی ہیں، اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ آئیے اب جنت کے کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں، انشاءاللہ عزیز جو میں آگے کی اب باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس چیز میں جو حدیث کا اور قرآن کا حقیقی جو متن ہے، ریئل جو ٹیکسٹ ہے، وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور قرآنی آیتیں بہت طویل، بہت لمبے آیتیں ہیں، اتنی آیتیں، کہیں کہ مسلسل 15 20 آیتیں جنت کے تذکرے چلتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں، تو میں جنت کی نعمتوں کو گنواؤں گا، اور حدیث سے اور قرآن کے اس متن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے، صرف نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے، ایسے لباس، ایسے پینے کی چیزیں، ایسے کھانے کی چیزیں، ایسے رہنے کی چیزیں، چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا، اور حوالے کے بعد انشاءاللہ عزیز اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتہ چل رہی ہے، وہ نعمت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا۔ تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے، جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے، جیسے دارالسلام، سلامتی کا گھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جو ہے متقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر۔ اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دارالقرار،
قرار پانے کا، رک جانے کا، ٹھہر جانے کا گھر۔ اسی طرح ایک نام ہے دار الاخرہ، آخرت کا گھر۔ اسی طرح جنت کا ایک نام جنت النعیم، بہت ساری قرآنی آیتوں میں تذکرے آتے ہیں، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنت۔ اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت العدن، یہ جنت کی ایک قسم ہے، اعلیٰ قسم ہے جنت العدن، تو یہ جو ہے یہ ایک جنت ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت الفردوس، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل، ہے نا۔ تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور احادیث نے جنت کے لیے ہیں۔ اسی طرح اب جو ہے جنت کی جو ہے شان کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کی نعمتیں کیا ہے۔ تو جنت کی نعمتیں اور خوبیاں بیان کرنا اس دنیا میں یا سمجھانا یا اس کا تصور کرنا ناممکن ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ ذرا جو ہے مسلم کی روایت ہے، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ جو ہے جنت ایسی نعمتوں والی جگہ ہے، ایسی نعمتوں کو کیا کہیں گے آج کے زمانے میں، سہولتوں والی جگہ جس کو آپ کہیں گے، اتنی عیش و آرام کی جگہ ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں نعمت والی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ مطلب جو کچھ اب باتیں آئیں گی یہ ہمارے تصور سے باہر ہے، ایسا ہوں گا لیکن کیسے، حقیقت تو بس جب دیکھیں گے تو ہی پتہ چلنے والا ہے، لیکن ہونے والا ہے۔ تو کیا کہا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے تعریف نہیں سنی، اس کی سمجھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، کسی کان نے نہیں سنی، اور ایسی چیز ہے کہ کسی ذہن میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا، انسانیت خاسر ہے اس کو تصور بھی گزارنے سے۔ آپ تصور کیجئے نعمتیں، کیا کیا سہولتیں آپ کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی تصورات تو بہت کم لمٹ تک جا کے ختم ہو جائیں، کیونکہ جس نے جو نعمت دیکھی وہ اس سے اوپر کا سوچیں گا، ہے نا، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ عیش و آرام کس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہی عیش و آرام سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی سمجھ لیجئے کوئی انسان گیا اور کسی بادشاہ کا پرانا محل دیکھ کر آیا، تو دیکھ کر آنے کے بعد بولتا ارے یار کیا عیش کرے بادشاہ نے، اب انہیں تو سوچے بھی نہیں ہوں گے، ایسا کھاتے ہوں گے، ایسا پیتے ہوں گے، ایسا بناتے ہوں گے، ایسا سوتے ہوں گے، ایسا اوڑھتے ہوں گے۔ تو کبھی کبھار تو اس دنیا کی جو نعمت ہے وہ سوچنا محال ہوتا ہے ہم کو، جو بادشاہ اور سلاطین بڑے بڑے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں، سوچنا بھی تصور نہیں ہوتا۔ تو جنت تو رب نے مہمان نوازی کے طور پر ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، یقیناً اس کو کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کیا 7 اسٹار تک تصور کر سکتے ہیں بس، اور کیا کریں گے اس کے ساتھ تصور، سہولتیں نعمتوں کا، اس سے اوپر نہیں جاتے ہمارے ذہن، کسی نے وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی، ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جنت رب نے تیار کردہ چیز، یہ تو انسان بنا رہے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہوں گی۔ بہرحال کوئی ذہن سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کیا انعام ہمارے لیے ڈھکا رکھا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی زندگی جو 60 70 80 90 100، اس سے آگے میں سمجھتا ہوں جانا بیکار ہے، بہت کم پار کرتے ہیں اس کو۔ بس اتنے سال کی زندگی جس میں سے شریعت نے اجازت بھی دی آپ کو کہ آپ جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوئے بھی، ہے نا۔ تو اگر سونے کو اگر ہم اندازہ لگائے، سونے سے اٹھ کر نہانے تک وقت 8 گھنٹے لگ جاتے، 6 گھنٹے سویا اٹھا نہایا کر، ہے نا، 8 گھنٹے لگتا ہے، تو گویا 35% تو یہی زندگی نکل گئی سونے میں۔ 60 سال جیا تو 20 سال تو سویا، 40 سال کی بات ہو رہی۔ 40 سال میں بھی اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل نماز اور روزے ہی کرتے رہو، اس میں بھی کہہ رہا کام کرو اور کاج کرو اور شادی بیاہ کرو اور دنیا کے معاملات بھی کرو، ہے نا، یہ بھی کرو، اور دین پر بھی چلو، ساتھ کماؤ دماؤ بھی، زندگی دنیا کی بھی اچھی بناؤ اور آخرت کی بھی تیار کرو۔ تو اگر ویسا تصور کیا جائے تو اور ایک 20 سال ہمارے سمجھ اس میں نکل جاتے ہیں، بچے پھر 20 سال، اس کا مطالبہ ہو رہا ہے صرف، لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا محال جاتا ہے ہمارے لیے۔ پھر ہم اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں، اتنی آسان دنیا کی سہولتیں کہ آپ کو آسانی سے ملتی ہے، بغیر مشقت کے نہیں ملتی، جنت بھی بغیر مشقت کے نہیں ملنے والی، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو کسی نے نہیں، اسی طرح جو ہے جنت کی نعمتوں کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس کی اہمیت کیا فرماتے ہیں۔ جنت کی تعلق سے جنت میں ایک چھری اتنی جگہ، اور ایک روایت میں جنت میں ایک کمان ہوتی ہے نا، آرچ کمان، جنت میں ایک چھری کتنی جگہ لیتی ہے، یا جنت میں ایک کمان کا ایک لفظ آتے، کمان والی جگہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے سورج جن چیزوں پر نکلتا ہے وہ تمام چیزیں بھی بیچ دی جائے تو وہ ایک کمان یا ایک چھری کی اتنی جگہ بھی پرچیز کرنے کی اتنی نہیں ہوتی ہے۔ جنت اتنی قیمتی جگہ ہے کہ ایک چھری کی اتنی جگہ، یا ایک کمان، ایک آرچ اس کا جو ہوگا، وہ کمان جو ہے دنیا و ما فیہا جتنی ہے، یا ایک روایت میں سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے وہ تمام بھی ملا دی جائے تو وہ ایک چیز پرچیز کرنے کے لائق یا اس کے برابر وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ اندازہ لگائیے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو نعیم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جنت کی تمام اشیاء
تمام اچھا جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اعلیٰ اور افضل ہے دنیا کے مقابلے میں، صرف نام دنیا والے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کے اب جو تذکرے آگے آ رہے ہیں ان کے نام صرف دنیا والے ہیں، نعمتیں دنیا کی جیسی نہیں ہیں، صرف نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، نام دنیا کے، دودھ کی نہر، تو دودھ تو دنیا میں ہوتا ہے لیکن یہ دودھ ملاوٹ والا اور فیٹ سے نہیں گنا جائے گا، پریشان ہو کے ڈبے لگا کے نہیں بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے، آپ نہریں جا رہی ہیں، کوالٹی وائز کوانٹٹی وائز کوئی اس کا لمٹ نہیں، بہہ رہے ہیں، لینا ہے لے لو، نہیں تو جا رہے ہیں، وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں، کوالٹی وائز سب سے اعلیٰ، کوانٹٹی وائز سب سے بہترین، یہ یاد رکھ لیجیے، ورنہ ہوگا دودھ کی بات آ رہی ہے تو آپ اپنا دودھ تصور کر رہے ہیں تو پھر محال ہے۔ آپ سب کیا فرما رہے ہیں؟ صرف نام سملر ہے، نعمتیں برابر رہی نہیں دنیا کی، نہ کوانٹٹی وائز نہ کوالٹی وائز، کسی بھی چیز میں یہ سب سے اعلیٰ، یہ بات کو رکھیے، ورنہ ہم وہی دنیاوی تصور کریں گے تو کبھی کبھار مشکل میں آ جائیں گے۔ نام ہے صرف، باقی سب سے اعلیٰ، یاد رکھیے۔ اب جنت کی وسعت کیا ہے؟ چلیے اس کی چوڑائی سے شروع کرتے ہیں، سائز کیا ہے؟ آگے بڑھ رہے جس نعمت کی طرف، سائز کیا ہے؟ اگر آپ سے کسی گھر کی بات کی جائے، کسی جگہ کی بات کی، سب سے سائز کیا ہے؟ سائز سے دنیا کے اعتبار سے شروع کرتے ہیں ہم، سائز کیا ہے اس کی، کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے، کون سا ٹکڑا دیا جائے گا مجھے؟ آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کئی مرتبہ، جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا جنت کی وسعت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت میں 133 سے فرمایا اور کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیے آیت کیا ہے، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور کبھی بھی آپ جانتے ہیں چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی کبھی بھی زیادہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے جو ہے برابر ہے، اس کی وسعت، اور آسمان اور زمین سے مراد یہ آسمان سے اودا آسمان نہیں، یہ زمین سے اودا آسمان سے مراد زمین سے لے کر پہلا آسمان، زمین و آسمان کے برابر جس سے چوڑائی ہے، تو لمبائی ظاہر سے ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، تو کہا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جو ہے متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو اللہ کا ڈر دنیا میں رکھتے تھے اور حرام سے بچتے تھے ان کے لیے تیار کی گئی۔ کتنی بڑی بات بیان کی گئی، یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت کو دیکھنے کے بعد ہی اس کا صحیح تصور ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر اس بات کو جو ہے سورہ دہر میں یوں فرمایا، آیت نمبر 20 میں اس کے فرمایا کہ جنت کو دیکھنے کے بعد یہ صحیح طور پر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تو اندازہ لگائی صرف چوڑائی سے جنت کی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ جنت کتنی بڑی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے جنت میں جو سب سے آخری انسان جائیں گا اس کو کیا ملیں گا؟ یہ تو چوڑی زمین آسمان کے برابر، لیکن جو آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا اس کو کیا ملیں گا؟ تو لیسٹ کیا ملیں گا وہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ میکس یہ ہے کہ زمین و آسمان کے برابر چوڑا، لیسٹ سب سے کم کیا ملیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جو سب سے آخری جہنم سے نکال کے جنت میں جائیں گا، سب سے آخری توحید پرست ہوں گا، یاد رکھیے یہ تو مشرک اور کافروں کے لیے جنت حرام ہے۔ آخری توحید پرست جو نکل کر جنت سے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گا، جنت میں جانے کے بعد وہ جنت کے دروازے میں جھانکیں گا اور کہیں گا اللہ اس میں تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی میرے لیے۔ تو دنیا کے اعتبار سے چونکہ لوگ پہلے سے جا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا جنت کے اندر، اس سے چونکہ وہ آخری اور اس کو پتہ بھی ہوگا میں لاسٹ ہوں، وہ آ کے دیکھیں گا اور کہیں گا اللہ اب جنت میں کوئی جگہ باقی ہے، یا دیکھ کر کہیں گا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی میرے لیے۔ ٹھیک، اللہ کہیں گا اچھا کیا چاہیے، چل تو بول، اب تجھے لگتا ہے جنت میں جگہ نہیں ہے، اب تو بول کیا چاہیے تجھے؟ تو کہیں گا اللہ ایک زمین کے برابر، چونکہ ہماری سوچ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، ایک زمین کے برابر، اتنا تو کم از کم مجھے ملنا چاہیے، سب کو اتنے بڑے مل کے زمین آسمان کے برابر، مجھے ایک زمین جتنا ارتھ ہے ہمارا، ایک زمین کے برابر بس مجھے آپ جنت دیتے۔ اللہ کہیں گا ٹھیک ہے، تجھے ایک زمین نہیں، اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دیتا ہوں۔ تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ملیں گا وہ اس دنیا سے 10 ٹائمز زیادہ بڑا ہوگا۔ لاسٹ سب سے آخری جو جنت میں جائیں گا اس کو جو سب سے چھوٹا پلاٹ جنت کا ملیں گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑا ہوگا۔ تو باقی لوگوں کو کیا حال ہو رہا ہوگا، آگے انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، اور کیسے رہ رہے ہوں گے وہ، کیا عیش و عشرت ہوں گی، مطلب سوچ کے بھی وہ ہوتا کبھی کبھار کہ تو دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا گھر بن جاتا تو وہ بھی لوگ بولتے ہیں مصیبت ہے، اس کو سنبھالنا مشکل جا رہا ہے۔ جنت کا معاملہ ویسا نہیں، ویل مینٹین رہیں گی سب چیزیں۔ سب سے چھوٹی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، 10 ٹائمز بڑی ہے، اندازہ لگائیے۔ جب اتنی بڑی جنت دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جنت دنیا میں اگر کوئی ایک پلاٹ کا آپ کو کہہ دے جو ایک علاقے کے سب سے پرائم جگہ پہ ہو، آپ اس شخص کے لیے گناہ اور نیکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز دے رہا ہے آپ کو۔
تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو دین پر گزارے، جو دی گئی بس پھر لے لے وہ آ کر جو اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے آخری انسان دنیا میں، جو آخری انسان جہنم میں جب جہنم سے نکل کر چلا جائے گا، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا آخری انسان کے دنیا جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی، جنت بہت بڑی ہے۔ وہ انسان چونکہ اس دنیا کے اعتبار سوچ رہا ہوں سب چلے گا تو آخری میں کیا ہوتا ہے، آپ کون دعوتوں میں آخری گئے تو کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں آخری پلاٹ کیسا رہتا ہے آپ کو پتا ہے، تو وہ ایسے سوچ کے جائیں گا اس لیے بیچارہ پریشان ہوں گا۔ لیکن جنت میں جگہ باقی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ باقی ہوں گی کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا اور وہ اس کو آکیپائی کر لیں گی۔ وہ کون ہوں گے واللہ عالم، ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا، ایک نئی کریشن بنائیں گا اور وہ اس کو آکیپائی کریں گے۔ اتنی بڑی ہے اللہ رب العزت کی جنت کہ آخری انسان کو اتنا دینے کے بعد بھی وہ باقی رہے گی۔ اسی طرح آئیے اب جنت کے دروازے، جنت اتنی بڑی، اب داخل ہو رہے ہیں اس کے اندر، اس کے انٹرنس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کی کیا نعمتیں ہوں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر جگہ جب کسی جگہ آپ جاتے ہیں اس کا داخلہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہونے والا ہے۔ کسی گھر میں داخل ہوئے تو چوکھٹ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی۔ کسی دعوت میں گئے تو فرسٹ انٹرنس بتا دیتا ہے کہ اندر کیا کیا نعمتیں پکی ہوں گی، ہوتا ہے نا اندازہ، ارے یہ تو انہوں نے تو لائٹ بھی نہیں لگایا تو کچھ گڑبڑ دکھ رہی، ان کا تو سادہ سادہ نان خلی معاملہ رہے گا، ارے لائٹ کے ساتھ پنکھے سے خوشبو بھی چالو، مطلب اندر کھانے 2 سے 3 ڈشز انشاءاللہ پکی رہنے والی ہے اس کے اندر۔ تصورات دیکھیے، چوکھٹ سے دروازے سے اندازے ہونا شروع ہوتے کیا ہونے والا ہے اندر کا حال۔ تو آئیے دروازوں سے گھستے ہیں، اس کے دروازے دیکھ کر اندازے ہو جائیں گے کہ اندر کیا ملنے والا ہے۔ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں، احادیث میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآنی آیتیں، میں چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس۔ اہل جنت کی آمد پر فرشتے دروازے کو کھولیں گے اور سب سے پہلے دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کہیں گے اور آپ کے لیے کھولا جائے گا، یاد رکھیے۔ تو جنت کے تعلق سے جو ہے جنت پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 73 میں اس کی وضاحت کی کہ جب وہ داخل ہوں گے دروازے اس کے ابواب اس کے کھولے جائیں گے اور اس کے خازن جو اس کے فرشتے جو نگران ہوں گے وہ سلام کریں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر اور اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، ویلکم کریں گے فرشتے۔ اسی طرح جو ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم کا بیان انشاءاللہ آئیں گے، تفصیلات آئیں گے، لیکن رکھ دیتا ہوں جہنم کے 7 ہے، ایک کم ہے، اس لیے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت وہ اس کے غضب سے زیادہ بڑی ہے ہر بار، تو دروازے بھی زیادہ ہیں اس کے۔ 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے آدھر، تو 8 دروازے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور 8 دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ اعمال کرنے والے ایک ایک الگ الگ دروازے داخل ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو 8 کے 8 دروازوں سے ان کو کہا جائے گا، پکارا جائے گا جہاں سے چاہو انٹرنس لے لو، اس لیے کہ ان کے اعمال ہر قسم کے الگ الگ کر کے آئے ہوں گے، سارے ہی اعمال کے اندر وہ سب سے آگے ہوں گے، لہٰذا انہیں 8 کے 8 سے کال آئیں گی اور وہ جو چاہے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور اس دروازے سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں۔ جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کی چوڑائی کیا ہے، اس تعلق سے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے دروازے کے تعلق سے اس کی چوڑائی، جنت کا جو دروازہ ہے وہ جو ہے مدینہ سے لے کر جو ہے بصرہ، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے مدینہ سے لے کر جو ہجر بول کے ایک جگہ جو کہ بحرین کے اندر آتی ہے، اور بصرہ جو ہے وہ عراق کے اندر آتا ہے، کہا کہ اتنا چوڑا ایک دروازہ ہوگا، اور اگر ہجر لے لے جو بحرین کے اندر ہے وہ تقریباً مدینے سے 1160 کلومیٹر ہے، اور اگر بصرہ لے لے تو وہ 1250 کلومیٹر ہے۔ تو کم و بیش جنت کا ایک دروازہ 1200 سے 1300 کلومیٹر کا ایک ہے، اندازہ لگائی 1200 سے 1300 کلومیٹر کا صرف انٹرنس ڈور ہے کہ جنت کا، جس میں کھولا جائے گا اور جس میں سے لوگ داخل ہوں گے۔ اندازہ لگائی کتنی بڑی جنت ہے، کہ تو گھر کے دروازے گھر کے مقابلے میں کبھی بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ہے نا، چھوٹے ہی ہوتے، تو 1200 یا 1300 کلومیٹر کا ایک ڈور، ایک دروازہ صرف جنت کا، جو مومنوں کے لیے متقین کے لیے جو نیک اعمال کر کے آئے ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اتنے اس کے جو ہے چوڑے دروازے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے تعلق سے رکھتا ہوں، باقی وقت نہیں ہے، جن کے تعلق سے فرمایا جو 8 کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کریں گا، بہت پرفیکٹلی ایک دم جیسا بتایا گیا سنت کے مطابق، ہر اعضاء کو بھگاتے ہوئے، ہر چیز کو چیک کرتے ہوئے، کوئی سوکی نہ رہے گی، پرفیکٹلی کریں گا، اور اس کے بعد گواہی دیں گا، اللہ کے تعلق سے شہادت دیں گا اور نبی کے تعلق سے شہادت دیں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص کو روز قیامت کہا جائے گا 8 کے 8 دروازوں میں جس میں چاہے داخل ہو جائے،
دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی ہے، ایک وضو کے اوپر اللہ معاف کر رہا اور کہہ رہا جاؤ جس دروازے میں سے جانا. اسی طرح ایک روایت ابن حبان کی، بہت عورتیں بغور سنیں اس لیے کہ عورتوں کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے ابن حبان کی. آپ نے فرمایا 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والی، رمضان کے روزوں کو رکھنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون سے آخرت میں کہا جائے گا جنت میں سے 8 دروازوں میں جس میں چاہے داخل ہو جائے. 3 ہی کام کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، 8 میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے. تو جنت جانا عورتوں کے لیے مردوں کے بنسبت بہت آسان ہے. 3 ہی کام کرنا ہے صرف. ایمان تو ظاہر سی بات ہے ہر بار ہے، عقیدہ تو وہ چھوڑیے ہی مت کبھی بھی، آپ ایمان کے بعد ہی سب کچھ ہے. ایمان تو ہے ہی، 3 ہی کام کرنا، نماز قائم کرے، روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، بس جس دروازے میں سے چاہے چلے جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے جس شخص کو اللہ رب العزت، جس مرد اور عورت کو، شوہر اور بیوی کو 3 نابالغ بچوں کی موت سے اللہ آزما لے. 3 بچے مر گئے، انتقال کر گئے، اور وہ آزمائش میں پڑا لیکن صبر کیا. مجھ سے پہلے ایک لیکچر ہوا صبر پر، صبر کیا کہ اللہ مجھے بدلہ چاہیے، میں جزا فضا روؤں گا دوں گا نہیں، لعنت ملامت نہیں کروں گا، تقدیر کو نہیں کوسوں گا، برا بلا نہیں کہوں گا، میں برداشت کروں گا. تو نے میرے 3 بچے چھین لیے مجھ سے جو غیر بالغ تھے، چھوٹے تھے، انتقال کر گئے. آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے اللہ وہ بچے 8 کے 8 دروازوں پر کھڑے ہوں گے. کیسے؟ وہ غائب کا معاملہ کیسے اللہ کھڑے کریں گے، اور اللہ حکم دیں گا اور وہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے 8 میں سے جس دروازے میں سے چاہے لے کر چلے جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرے، بغیر صبر کے نہیں ملتی جنت. 3 نابالغ بچوں کی موت سے آزمایا جائے. بہرحال اسی طرح رمضان کے مہینے میں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان جو مہینہ چل رہا ہے اس میں 8 کے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں. اب بولیں دروازے رمضان میں کھلے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اس حالت میں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پر بارش برسائے، بارش کی کمی ہے، اگر میں کہوں کہ ہمارے جو سب سے قریب ایک ڈیم ہے، پانی کا ایک ذخیرہ ہے، اس کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آپ نے دیکھے ہوئے تو خوشی کتنی ہوتی ہے نا، مطلب پانی بہت آ گیا ماشاء اللہ، دروازے پورے کھل گئے، کھلے صرف. خالی وہ تصور کیجیے جنت کھلی ہے ابھی پورے رمضان، وہ اعلان کیا جا رہا ہے مغفرت چالو ہے، لیتے جاؤ اور داخل ہوتے جاؤ. 8 کے 8 کھلے ہوتے ہیں، ہر رمضان کھول دیے جاتے ہیں، پورے باب اس کے کھلے. تو بہرحال یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، سارے دروازے کھلے ہیں اعمال کر کے حاصل کرنے کا مہینہ. بہرحال اب جنت کے درجات، یہ تو تھا داخلے. اندر جانے کے بعد پلاٹ کے سائزز دیکھ لیے ہم نے، کیا کیا جنت کے باغات ہیں. اب درجات کیا ہوں گے؟ لیولز سب ایک جیسے نہیں ہوں گے. اعمال میں دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہے، ان کے اصحاب، ان کے حوارین الگ ہے، اس کے بعد ان کے بعد والے لوگ، ان کے بعد والے ایمان اور ان کے بعد والے لوگ الگ ہے. جن پر ظلم اور ستم انہوں نے برداشت کیا وہ الگ ہے، جن کو تکلیف ایمان کی وجہ سے وہ الگ ہے. درجات ہے نا سب کی. تو اب ان درجات والوں کو کیا ملیں گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 میں، اور کہا جنت میں بلند اور بالا محلات ہے جو درجات کے اعتبار سے اونچے ہوتے جاتے ہیں. یاد رکھیے جہنم گہری ہوتی جاتی ہے اور جنت اونچی ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ انسانی تصور بھی وہی ہے نا، اونچائی کو انسان افضل سمجھتا ہے اور نیچائی کو کمتر، ہے نا. تو جہنم نیچی ہے اور جنت اونچی ہے. دنیا میں ہم یہ کرتے نا، ارے وہ کہاں رہتے، ارے وہاں 2 مالے کی بلڈنگ، ارے ان کی ایک ماشاء بہت بڑے آدمی دکھ رہے. اونچائی 4 مالے کی بلڈنگ بول تو بہت بڑا آدمی، سمجھے نا، اونچائی کو ہم بہتر. تو جنت بھی اونچی ہے، جنت میں اونچے اونچے درجات ہیں. اسی طرح جو ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے وہ رکھتا ہوں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ وسیلہ ہے، اس کا نام ہے وسیلہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں رونق افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام ہے، سب سے اونچا مقام وہ کیا ہے؟ وسیلہ. اور آپ نے فرمایا جو شخص اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جنت کا یہ اعلیٰ مقام طلب کرے، اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی وسیلہ، وسیلہ کا لفظ ہے، میرے لیے یہ مقام کی دعا کرے تو میں اس کے لیے جو ہے وسیلہ بنوں گا اس دن کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے. تو وسیلہ جو میرے لیے کرے تو جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے وہ وسیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام ہوگا، آپ وہاں رہیں گے. اسی طرح جو ہے جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں چند باتیں ملتی ہوئی ہے. جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں، 100 سے زیادہ درجات ہے، کیٹیگریز ہے مومنوں کی.
ایمان کے 100 زیادہ کیٹیگریز، اور لوگ اس کے اعتبار سے اونچی اونچی اور اونچی اور اونچی اور اونچی 100 درجات میں جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے ہر جنت کے اندر جو ایک مقام سے اگلا مقام ہوگا اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ جنت کا ایک مقام پر رہنے والا اگلے مقام کو ایسا دیکھیں گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص دنیا میں رہ کے تارے کو دیکھتا ہے۔ تارے اربوں اور خربوں میل دور ہے ہم سے، مطلب اس کے حساب مشکل ہے، وہ ہم عام کیلکولیٹر پہ بھی نکالا سکتے ہیں۔ بلینس نہیں، ٹریلینس آف لائٹ ایئرز دور ہوتے ہیں، اتنا کہ اس کا حساب ممکن نہیں ہے، ایسا عام اعتبار سے ہم کر نہیں سکتے۔ بڑے بڑے ملکوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اور ٹریلین جب کوانٹٹی چلے جاتی ہے تو اتنے دور ہیں۔ تو کہا ایک مقام جو 100 مقام ہے، ایک سے دوسرے کو جب مومن دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے جیسے تارا جھل ملاتا ہے نا، ارے وہ ان کا مقام وہاں ہے، وہاں رہ رہے جھل ملتا رہے گا جیسے۔ 100 مقام میں سے فاصلہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے مقامات، کیسے درجے ہیں، ایک سے دوسرے کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہوں گا۔ جنت سے سب سے اوپر والا درجے کا نام فردوس ہے، سب سے ٹاپ موسٹ مقام فردوس ہے، اور فردوس میں سب سے اونچا مقام وسیلہ ہے۔ سب سے اونچا فردوس ہے، اور فردوس عرش کے نیچے ہے، اور فردوس میں بھی جو سب سے بیچ کا حصہ ہے وہ وسیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو سب سے اونچا مقام فردوس ہے، اور وہاں سے 4 نہریں جاری ہوتی ہے، اس فردوس سے 4 نہریں نکلتی ہے جو ساری جنت میں سرکولیٹ ہوتی ہے، وہاں پھیلتی جا کے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنتی لوگ، وہ نکلتی ہے۔ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اونچا درجہ آپ نے مانگنا چاہیے، اور اس لیے آپ نے حدیث فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ فردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، اللہ کے عرش کے بالکل نیچے، اور اللہ کا عرش یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں یاد رکھی۔ اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، یاد رکھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ بتا، اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا نچلے درجے کے جو محلات ہوں گے، لوور لیول کے جو جنتی لوگ ہوں گے، نچلے درجے کے جو محلات ہوں گے، وہ جو ہے اگلے درجے کے محلات کو ایسا دیکھیں گے، مقام کو، جیسا تم میں سے کوئی ایک دنیا میں سے ستاروں کو دیکھتا ہے۔ لیکن پہنچنا بہت آسان ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی، پہنچنا بہت آسان ہے، پہنچیں گا بھی پلک جھپکتے ہوئے بھی، اور دیکھیں گا لیکن ڈسٹینس اتنا دور ہوگا، لیکن پہنچنا ہوگا، ایک رشتہ دار دوسرے سے ملیں گے، وہاں جانا ہے تو پلک جھپکتے وہاں پہنچ جائیں گے، وہ بھی ہے، لیکن ڈسٹینسز اتنے دور دور ہیں، مقامات اتنے دور دور ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے۔ اسی طرح جنت کے محلات کیسے ہیں، چلیے اب وہ گھر جو مل رہے ہیں وہ کیسے ہے، تاکہ اس نعمت کو ہم سمجھیں جس دنیا کے گھر کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اللہ ان پر رحم کرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک گھر دنیا میں بنا نہیں پاتے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتا ہے۔ ادنا سے ادنا محلوں کے تذکرہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں، کیا ملنے والا ہے؟ تو جنت کے محلات کے تعلق سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں تمام برتن سونے کے ہوں گے، اسی طرح فرمایا تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات ہر وقت جو ہے دعوتیں چلتی رہیں گی، دنیا میں دعوت کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تو سال میں ایک دعوت کر سکتا ہے، اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سوچتے ہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ کتنا دیا، کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے، دعوت دن اور رات چلتی رہیں گی۔ لیکن یاد رکھیں جنت میں بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، لیکن مومن کھائیں گے، ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے، یہ بات دونوں یاد رکھیں، ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے، دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خوشبو ان کے محلات کو معطر کریں گی، خوشبودار کریں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ایسی خوشبو ان کی محلات میں ہوں گی جس کی صرف خوشبو 40 سال دور تک چلتے رہیں گے، 40 ایئرس کی مسافت تک چلتے رہیں گے، ایسی خوشبو۔ دنیا میں ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے سینٹ مار لے گا 1-2 فٹ آ جائے تو وہ فخر سمجھتا ہے، اود لگا لے جو 2-4 دن رہ جائے اور مہک آ جائے تو بس بہت بڑی بات ہے۔ 40 سال دور تک کوئی گیس کرے گا ہاں وہ جنتی ایسی خوشبو آ رہی، 40 سال کی مسافت تک وہ خوشبو اس کی صرف چلے گی۔ اسی طرح جو ہے جنتیوں کو جو ہے پسینہ آئے گا، یاد رکھیے باقی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن پسینہ آئے گا، لیکن پسینے کے اندر مشک کی خوشبو ہوں گی۔ مشک سمجھتے نا، ہرن ہوتا ہے، ہر ہرن ایک خاص ہرن ہوتا ہے، اس ہرن کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے۔ کبھی اگر کسی نے مشک، حقیقی مشک، یہ جو ڈپلیکیٹ حقیقی دیکھا ہو تو وہ سمجھے گا مشک کیا ہوتا ہے۔ حقیقی مشک اتنا خوشبودار چیز ہوتی ہے، اتنی خوشبودار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خوشبو صرف سونگھ سکتے ہیں، اتنا مہک ہوتی ہے اس میں اللہ رب۔ تو جو مشک کی جیسا اس میں جو ہے پسینہ آئے گا، اس میں خوشبو ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے انسان کو تھوک نہیں آئے گا، صرف پسینہ آئے گا، ناک سے اس کی کوئی غلاظت نہیں نکلیں گی۔ اسی طرح رفع حاجت کی پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف پسینہ آئے گا اور کچھ بھی نہیں دوسرا، ٹھیک، اور وہ بھی اتنا خوشبودار ہوگا۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو انسان کھائیں گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو ہضم کرا دے گا، بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ۔ اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے
ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسا شیر اور شکر، مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسا شکر یا نمک مل جاتا ہے. کوئی حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، تم وہاں رہ رہے کہ ہم یہاں رہ رہے گا، کچھ نہیں، کوئی سوسائٹیل وہ نہیں. سب کو پتا ہے جو مقام ملا ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ملا ہے، سب خوش رہ رہے زندگی، سب کو نعمتیں مل رہی ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کرے گا. اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. سانس لیا حمد، سانس چھوڑا حمد و ثنا چلتے رہیں، آٹومیٹک، وہاں کرنا نہیں، وہاں کوئی مشقت نہیں. لیکن وہاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے مومن، سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و ثنا چلتی رہیں گی بنا مشقت، کرنا کچھ نہیں. چونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دارالعمل ہے، جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے، وہ عمل نہیں کچھ، تو خود بخود وہ چلیں گے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے. جنت کا سنگریزہ، سنگریزہ سمجھتے آپ؟ سیمنٹ اور ریتی جو ہوتی ہے جو اینٹوں کو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہتے ہیں سنگریزہ، وہ موتی اور یاقوت اور پسے ہوئے زعفران کا ہوں گا. زعفران معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے؟ زعفران ایک پھول ہوتا ہے، اس پھول کے اندر چند پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بیچ میں کچھ ایسی لمبی لمبی نوکیں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں زعفران. کچھ ایک مثال بھی ہم بس اردو میں رہتی ہے، کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بولتے تیرے لیے زعفران ہے، چھوڑ دے ہوتے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والے. زعفران کو کوئی ایسا دیکھے تو سمجھے گا کچھ پنکتیاں پھونک دیں گا اس کو، بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. تو زعفران جو ہے اس کی مٹی زعفران کی ہوں گی، اس کا سنگریزہ جو ہے موتیوں کو کرش کر کے بنایا جائے گا جس سے بنیں گے. جنت میں جو ہے موت نہیں آئیں گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے. اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئیں گا، جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے. اس لیے کہ نعمتیں اگر پوری بھی مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کریں، ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی جو ہے کچھ سالہ زندگی کو قربان کرنا ہوگا. اسی طرح جو ہے ابن ابی دنیا